बहन का सवाल है कि कुरान और हदीस में आता है जो एक बार भी कलमा पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा, और दूसरी जगह आता है कि जनाब जिसने एक बार भी शिर्क किया वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कलमा तो सब मुसलमान पढ़ते हैं और शिर्क भी करते हैं, तो इसका मतलब क्या मुसलमान जन्नत जाएंगे या नहीं जाएंगे? ठीक हो गया, सिंपल जो जवाब है इसका। देखिए, कलमा रटना मुंह से ये मेन मकसद नहीं है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मेरे बहुत सारे ईसाई जानने वाले हैं, उनसे बात करो तो वो कहा जी कलमा तो हम भी पढ़ लेते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा तोते को भी रटा दिया जाता है, कुरान और हदीस वो भी पढ़ लेता है, कुरान की आयतें उसे याद करा दी जाती सूरतें वो भी पढ़ लेता है। तो क्या सिर्फ कलमा ज़ुबान से रट देना ये काफ़ी है? अब ठीक है, ये जहन में रखी चीज़। एक चीज़ हो जाती है मुनाफ़क़त। मुनाफ़क़त क्या होती? आपके दिल में कुछ हो, ज़ुबान पे कुछ हो। आप 2 नंबर चीज़ बेच रहे हो, 2 नंबर घटिया फ्रूट बेच रहे हो और उसकी तारीफ़ें कर रहे हो, ये तो बड़ा अच्छा फ्रूट है या बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको कहते हैं मुनाफ़क़त। तो हम मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं ये मुनाफ़क़त वाला कलमा है, अक्सर जो मुसलमान पढ़ते हैं। कैसे? आपने अक्सर सुना होगा या आपके भी ये मुंह से निकला होगा, अल्लाह ना करे, कि यार पैसे आएंगे तो मैं ये काम कर लूँगा, या पैसे हो तो सब हो जाता है। ये सब पैसे का कमाल है, पैसे से ये हो गया, फलां के पास पैसा था उसने ये कर लिया, पैसे से हुआ। ये क्या है? ये शिर्क है। हम कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं। और अल्लाह और पैसे में क्या जोड़ आप बोलेंगे? ठीक हो गया। अल्लाह कौन है? अल्लाह कुल्ली शैइन कादिर, मतलब हर चीज़ पर वो कादिर है, हर काम वो कर सकता है, सिर्फ वो कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता। ये अल्लाह का काम है। हम ये नहीं कहते कि मैं ये काम करूँगा इंशाल्लाह, बस पैसे आ जाएं ये काम करूँगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। यानी पैसे आएंगे, मेरे पास वसाइल होंगे, लेकिन अल्लाह की चाहत मेन चीज़ है। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा, मेरे पास पैसे भी हो, टाइम भी हो, सब कुछ हो, मैं ये काम नहीं कर सकूँगा। हम ये नहीं कहते। हम कहते पैसे आएंगे तो ये काम कर लूँगा। फलां के पास पैसे थे, उसने कर लिया। तो ये हमारा पैसे पे यकीन है, अल्लाह पे यकीन नहीं है। ये हम पैसे की इबादत कर रहे हैं। आज पैसे कमाने के लिए रिश्वत लेते हैं, गलत काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं पैसे के लिए, क्योंकि जी पैसे आएंगे, हमें लगता है पैसा खुदा है। अच्छा, एक चीज़ और, अल्लाह पाक कहते हैं, ये पीरो फ़कीरों वाली बात आ जाती है, इसमें मदद मांगना ये वो। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि फ़रिश्ते बारिश बरसाते हैं। आपने आज तक फ़रिश्तों से बारिश मांगी, ये दुआ मांगी है ये नबी पाक ने या किसी ने या आपने, कि या फ़रिश्तों तू बारिश बरसा दे, या फ़रिश्ते बारिश बरसाने वाले बारिश बरसा दे? किसी से दुआ सुनी? कि किसी पीर से भी नहीं। हम अल्लाह से ही मांगते हैं, या अल्लाह बारिश बरसा दे। अल्लाह के सामने नमाज़ पढ़ते, बारिश की नमाज़ होती है। तो आज हम कहते हैं या अल्लाह मदद, अपना या नबी मदद, या गौसे आज़म मदद, या अली मदद, या हुसैन मदद। अगर अल्लाह पाक ने हमारे नबी पाक को, पीरों फ़कीरों को, हज़रत हसन हुसैन को, हज़रत अली को कुछ काम करने की, मतलब कुछ उनकी ड्यूटी लगाई भी, जैसे फ़रिश्तों की ड्यूटी लगाई, उन्होंने बारिश बरसानी है, कुछ ड्यूटियाँ अगर हज़रत अली को या किसी पीर को अल्लाह ने बख्श दी हैं, तो हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगेंगे, या अल्लाह हमारी इस काम में मदद फरमा। तो आगे अल्लाह पाक जैसे फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि बारिश बरसा दो, वैसे ही अल्लाह पाक हज़रत अली को फरमाएगा, हुक्म देगा, पीरों को फरमाएगा, या अपने पैगंबर को कहेगा कि ये काम कर दो, अगर अल्लाह ने उन्हें अथॉरिटी दी होगी। जिस तरह हम डायरेक्ट फ़रिश्तों से मदद नहीं मांगते, उसी तरह हम पीरों से या गौसे आज़म मदद कर दे नहीं मांग सकते। अगर गौसे आज़म मदद कर भी सकते होंगे, अल्लाह ने उन्हें अथॉरिटी दी भी होगी, तो भी हम मदद अल्लाह से ही मांगेंगे। आगे अल्लाह पाक खुद कहेंगे, अगर उन्होंने गौस कोई रखा होगा तो। रखा नहीं है ना, कोई गौस रखा ना कोई पीर रखा, लेकिन मैं आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहा हूँ। इसी तरह अगर अल्लाह ने पैसे में ताकत रखी है कुछ काम करने की, तो हम मांगेंगे अल्लाह से ही। यकीन हमारा अल्लाह पे होगा, हमारा एंड यकीन अल्लाह पे होगा। जैसे हम फ़रिश्तों से लाख बारिश मांगे, हमारा यकीन है कि फ़रिश्ते बारिश नहीं बरसाएंगे अल्लाह के हुक्म के अलावा। इसी तरह हमें यकीन करना होगा पैसे पे या बंदों पे, कि वो बंदे भी, वो पैसे भी, वो वसाइल भी अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह पाक नहीं चाहेगा तो पैसे से हम कुछ नहीं कर सकते, फ़लाँ बंदा भी कुछ नहीं कर सकता होगा। ये जो नज़र आ रहा है ये इल्यूजन है, ये धोखा है। तो जो लोग मुंह पे
پڑھتے ہوں گے لا الہ الا اللہ، یا اللہ ہم تیرے سوا کسی کو اللہ نہیں مانگتے، اور ساتھ میں کہتے ہوں گے یا غوث اعظم مدد کر دے، یا پیسہ آ جائے گا تو میں بادشاہ بن جاؤں گا، میں سارا کچھ کر لوں گا، پیسے کا کمال ہے، پیسہ کر دے گا، یا فلاں بندہ ایسے کر دے گا، ڈی ایس پی یا وزیر اعظم یا اسٹیبلشمنٹ ایسے کر دے گی تو ایسے ہو جائے گا، میں جی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں وہ فلاں کام کر دے تو ہو جائے گا۔ تو یہ یقین جو ہے یہ غلط ہے، یہ منافقت ہے۔ آپ کے دل میں اللہ کون ہے؟ پیسہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ والی کوالٹیز آپ پیسے کو دے رہے ہیں کہ پیسہ آئے گا تو میں فلاں کام کر لوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو مسلمان آج کل کلمہ پڑھ رہے ہیں اکثر وہ منافقت والا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے سوا کسی کو اللہ نہیں مانتے، لیکن وہ مطلب تیرے سوا کسی کو ایسا نہیں مانتے جو کچھ بھی کر سکے، جو ہر چیز پر قادر ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ پیسے آئیں گے یہ کام ہو جائے گا، میرے پاس پیسے ہوں گے تو یہ کام ہوگا، پیسہ تھا تو میرا فلاں کام ہو گیا تھا، یا فلاں بندے کی سفارش تھی تو یہ کام ایسے ہو گیا تھا، یا اسٹیبلشمنٹ نے چاہا تو یہ کام ہو گیا تھا، جی یہ فلاں بندے نے کیا تو ایسا ہو گیا تھا۔ تو ہمارے دل میں خدا کوئی اور ہے، ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ کلمہ کوئی اور ہے۔ تو جو ان کو ہم مسلمان نہیں، ان کو ہم منافق کہیں گے۔ تو ایسے منافق لاکھ رٹا لگائیں، جیسے طوطا رٹا لگاتا ہے، جیسے کیونکہ طوطا ہیں جتنے بھی جاندار ہیں قیامت والے دن ان کو آپس میں بدلہ دلوا کے ان کو ختم کر دیا جائے گا، یہ نہ جنت میں جائیں گے نہ کہیں جائیں گے، یہ ان کا اینڈ ہوگا، اینڈ آف دا ڈے ہوگا ان کا، ٹھیک ہو گیا۔ تو طوطا لاکھ کلمہ پڑھ لے جنت نہیں جائے گا، اس طرح عیسائی جو کلمہ پڑھتے ہیں یا کافر جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں دکھانے کے لیے جی ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اس میں کیا دو لفظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ان کا لا الہ الا اللہ پہ یقین نہیں ہے دل میں، وہ ساتھ میں سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، تین خدا ہیں، مریم بھی خدا ہے، ابن مریم بھی خدا ہے، اور اللہ پاک نے نعوذ باللہ بیوی اور بچے رکھے ہوئے۔ سوچنے کی بات ہے، اتنی بڑی کائنات، وہ اربوں کی تعداد میں ہماری زمین جیسی زمینیں، اربوں خربوں کی تعداد میں ہم انسانوں جیسی مخلوقات ہیں اس دنیا گول دنیا سے باہر، اور اللہ کا اگر بیٹا ہوتا نعوذ باللہ تو وہ اللہ نے صرف دنیا میں رکھنا تھا، باقی مخلوقات نے، باقی سیاروں نے کیا قصور کیا؟ تو پھر آپ یہاں یہ کہیں کہ سب زمینوں پہ اللہ کا نعوذ باللہ ایک ایک بیٹا ہے، نہیں، یہ کوئی سینس ہی نہیں بنتا، سینس لیس بات ہے۔ میری کچھ دہریوں سے بات ہوئی، کہہ رہے تھے جی کوئی خدا نہیں ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی خدا نہیں ہے آپ کہتے ہیں، میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں۔ بولے جی پھر عیسائیوں سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے جی تین خدائیں، ایسا ہے تین خدائیں وہ تینوں مل کے چلا رہے ہیں، عیسیٰ ہے، گاڈ ہے، مریم ہے، ابن مریم ہے، مطلب یہ تینوں مل کے چلا رہے ہیں سلطنت، سارا کچھ، سارا جو بھی زمین و آسمان کا نظام ہے۔ تو میں نے کہا اس کا جواب میں سمپل، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ امریکن لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ لوگ ہیں جہاں کا ہم ویزا لینے کے لیے مرے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جہاں کا ویزا لینے کے لیے ہم مرے جاتے ہیں۔ اب جانتے ہیں وہ جن کو ہم بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ان میں سے اکثریت ہی مانتی ہے زمین فلیٹ ہے، جو ہمارے جاہل بریلوی بھی آج بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، جو مدنی چینل والے اور یہ ہری پگڑی والے، یہ آج بھی کہ جی قرآن پاک میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں؟ اپنی طرف سے تم نے مطلب بنائے ہوئے، آیتیں بنائی ہوئی، قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ زمین سیدھی ہے، فلیٹ ہے۔ تو عیسائی اور بریلوی جو ہیں ان کا اعتقادات تقریباً سیم ہی ہیں۔ تو ان سے بات ہو رہی تھی عیسائیوں سے، وہ جو گورے ہیں ان سے بات ہو رہی تھی، تو کہہ رہے جی تین خدائیں ایسے عیسائی تم مسلمانوں نہیں مانتے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دنیا میں کتنی کمپنیز چل رہی ہیں، مجھے کسی ایک کمپنی کا دکھا دو، دو سی ای او ہوں، دو سی ای او ہوں، مطلب ایک کمپنی کو دو سی ای او مل کے چلا رہے ہوں۔ بولا نہیں یار یہ کیسے؟ میں نے کہا جب یہ نہیں، میں نے کہا جب یہ نہیں ہو سکتا تو دو خدا مل کے زمین پورا کائنات کیسے چلا سکتے ہیں؟ جو چلاتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ آج دنیا میں بھی دیکھ لیں، وہ چاہے فیکٹری چلائے، کاروبار چلائے، گھر، جہاں دو چلانے والے ہوں گے وہ گھر بھی برباد ہوگا، وہ فیکٹری بھی برباد ہوگی، وہ کاروبار بھی برباد ہوگا۔ جتنے بڑے کاروبار دیکھ لیں، گوگل، ایپل یا سیمسنگ، سارے جتنے بھی بڑے دنیا کے ٹاپ کاروبار ہیں، سب میں صرف ایک سی ای او ہے، ایک واحد۔ میں نے کہا یہ پروف ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، دو تین نہیں ہے۔
وہ پھر آئیں بائیں شائع کرنے لگے کہ نہیں اٹ ڈزنٹ اپلائی. میں کہ کیسے اپلائی نہیں کرتا یار؟ جب 2 CEO ایک کمپنی نہیں چلا سکتے تو 3 خدا مل کے ساری کائنات چلائیں گے تو سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا. ایک مشرق کی طرف جائے گا، دوسرا مغرب کی طرف جائے گا. ایک CEO سوچے گا کہ نہیں یار میں ابھی جو ہے ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں، اور دوسرا کہے گا نہیں میں پرائز بڑھا لیتا ہوں، یہ زیادہ صحیح ہے. ایک پرنٹ کروا دے گا کہ جی میں اپنی پروڈکٹ پہ 10% پہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے جی میں نے 10% اپنی پروڈکٹ کی فیس بڑھا دی ہے، مطلب پرائز بڑھا دی ہے. تو جو خریدنے والا ہوگا وہ کنفیوز رہے گا، وہ کہے گا بھائی میں ادھر سے لے ہی نہیں رہا، میں دوسری جگہ جا رہا ہوں. سمپل مثال ہے. اگر ایپل کی ویب سائٹ پہ ایک جگہ لکھا ہو کہ 10% ڈسکاؤنٹ ہے، دوسری جگہ لکھا ہو کہ نہیں 10% قیمت بڑھا دی ہے، تو آپ کنفیوز نہیں ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ہے؟ آپ 10% ڈسکاؤنٹ والا پیکیج لیں اور آپ کو جو پرائز ملے بعد میں پروڈکٹ آپ کے گھر پہ آئے وہ بولے جی ڈبل پیسے دو. آپ جب کارڈ سوائپ کریں تو آپ کو ڈبل پیسے وہ چارج کر لیں انکریز. تو آپ 200 لوگوں کو بتائیں گے دوبارہ کوئی ایپل خریدے گا نہیں، ایپل فون. تو ہم جو کلمہ جو قرآن و حدیث میں آیا، جو ایک بار کلمہ پڑھے گا وہ منافقوں والا ہمارے والا کلمہ نہیں ہے، پاکستانیوں والا، وہ میرے نبی پاک والا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی کارساز، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی فقیر. اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. کسی سے دعا نہیں مانگنی، کسی کی تسبیح نہیں پڑھنی. یہ میرے نبی والا جو کلمہ پڑھے گا اور یقین رکھا جو زبان پہ ہوگا وہ دل میں ہوگا وہ جنت میں جائے گا. جس کے منہ پہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، طوطے کی طرح دل میں ہوگا پیسے پہ یقین ہوگا، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہوگا، چوریاں بھی کر رہا ہوگا، بجلی چوری بھی کر رہا ہوگا، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہوگا، فراڈ بھی کر رہا ہوگا، رشوتیں دے کے اپنے کام بھی کروا رہا ہوگا، سفارشیں لگوا کے نوکریاں بھی لے رہا ہوگا، پیسے لگا کے نوکریاں بھی لے رہا ہوگا، سارا کچھ حرام کام کر رہا ہوگا. پھر آفس بھی نہیں جا رہا ہوگا، کلرک کو 2000 مہینے کے 5000 دے کے کہ میری اٹینڈنس بھی لگا دینا، 1.5 لاکھ تنخواہ آئے گی تو اس میں سے 5-10 ہزار تجھے بھی دے دوں گا. تو آفس بھی نہیں جا رہا ہوگا، اس کی جگہ اپنا کام کر رہا ہوگا اور منہ پہ ہوگا اور اس کا دل میں یقین ہوگا کہ یار یہ سب صحیح ہے اور اس سے میرا کام ہو رہا ہے، میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. اور پھر وہ 1.5 لاکھ جو تنخواہ لے رہا ہے اس میں سے 10-20 ہزار کی ہر مہینے 1-2 دیگے بھی اتار دیتا ہوگا. اور پاکستانی بیوقوف عوام کیا سمجھتی ہے، او فلاں بڑا اللہ کے نام پہ دیتا ہے. یہ نہیں دیکھ رہا وہ بجلی بھی چوری کر رہا ہے. ایک بندہ 1.5 لاکھ کی بجلی چوری کر رہا ہے، 24 گھنٹے اس کے AC DC سارے چلتے ہیں، گھروں کے آفسوں کے. 1.5-2 لاکھ کی بجلی چوری کر رہا ہے اور مہینے میں 1 دیگ اتار دے رہا ہے. تو ہم اس کو حاجی سمجھتے، بڑا اچھا سمجھتے، اس نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا ہوا ہے. تو بیوقوف عوام بھی ہے بھائی، سمپل سی بات ہے. بیوقوف عوام ہے یہ جو دیکھتی ہے اس پہ یقین کرتی ہے، بس جو اس کو بتایا جاتا ہے، جس پہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بولوں گا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. آج آپ کسی غلط بندے کو غلط بولیں گے نا وہ آپ کا بیڑا غرق کر دے گا. اور اگر آپ کسی صحیح بندے کو غلط بولو گے نا وہ آپ کی طرف دیکھ کے مسکرائے گا، اس کے منہ پہ بھی بولو گے، وہ اپنی وہ دے گا کہ یار میں غلط نہیں ہوں، اپنا وہ بتائے گا کہ نہیں میں غلط نہیں ہوں اور چلا جائے گا. غلط بندے کو غلط آپ منہ پہ کہہ نہیں سکتے، کہہ کے دکھا دے. جو بجلی چوری کر رہا ہے اس کا دروازہ بجا کے کہے تو بجلی چوری کر رہا ہے مجھے دکھا دے، کہہ کے کوئی مائی کا لال. اور جو اچھا بندہ ہوگا نا اس کو پیٹھ پیچھے بھی سارے برا کہہ رہے ہوں گے، اس کو منہ پہ بھی برا کہہ رہے ہوں گے، وہ پھر بھی اپنے بڑا اخلاق سے رہے گا، بات کرے گا کہ یار ٹھیک ہے، لوگوں کا نقصان بھی برداشت کرے گا اپنے. تو پاکستانی عوام جو ہے اسی پہ بولتی ہے، وہ اسی پہ بھونکتا ہے جو چپ کر کے اپنی راہ پہ لگا رہتا ہے. جو کچھ کر رہا ہے نا وہ ہاتھ میں ڈنڈا بھی رکھتا ہے بھونکنے والوں کے لیے، اس پہ کوئی نہیں بھونکتا نہ بولتا ہے. ہم بولتے وہاں جہاں سے ہمیں پتہ ہو کہ یار سامنے سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں آئے گا، یہ اچھا بندہ یہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا. برے بندے کو ہم برا نہیں کہتے، اچھے کو برا کہہ لیتے. تو بیوقوف عوام ہے. بہرحال ہم مسلمان جو ہیں، جو منافقت ہیں، جن کے دل میں کچھ اور ہوگا، پیسے پہ یقین ہوگا، لوگوں پہ یقین ہوگا، اللہ نبی پہ یقین نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے نبی پہ یقین نہیں ہوگا، تو پھر وہ شرک کر رہے ہوں گے. وہ منہ پہ چاہے رٹے لگاتے جائیں تو وہ جہنم میں جائیں گے. جن کا یقین پیروں فقیروں پہ، پیسوں پہ ہوگا، یا مولویوں پہ ہوگا، یا وہ اللہ کے سوا کسی بھی بندے کو سمجھتے ہوں گے کہ وہ کارساز ہے، وہ ہمیں دے رہا ہے، اس کے صدقے مل رہا ہے یا اس طرح، وہ سارے بھائی پھر صدقے اگر کسی کے مل بھی رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے نا. اب مل رہا ہے کہ نہیں یہ الگ چیز ہے، لیکن دینے والا اللہ ہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے فلاں شخص ہماری مدد فرما، اے فلاں شخص تو نے یہ کیا، اے فلاں. کوئی بھی انسان ہو، مخلوق ہو،
دنیا میں اربوں مخلوقات ہیں، ہم انسان کیا حقیر ایک چیز ہے، ایک مخلوق ہے، اور جن دوسری مخلوق اللہ نے بتایا اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمارے آس پاس ہے۔ ایسی ان گنت مخلوقات ہیں، ایسی مخلوقات آپ کے چہرے پہ رہتی ہیں، خدا کی قسم ان کو خود ان کے بغیر آپ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کے گالوں پہ مخلوق رہ رہی ہیں زندہ، وہ آپ کے چہرے سے کھاتی ہیں، لیکن آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، آپ کے چہرے کے لیے۔ ہاں، گوگل پہ سرچ کر لیں بھائی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں علم حاصل کرنے کا کہا گیا ہے، اور ہم علم حاصل نہیں کرتے، ہم چلتے مولویوں کے پیچھے یا انگریزوں کے پیچھے، اور وہ بھی دونوں بس تھوڑی بہت چیزوں میں، ہر چیز میں نہیں۔ ہمارے چہرے پہ بھی مخلوقات رہتی ہیں جو یہیں سے کھاتی ہیں، یہیں گرو کرتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ان کو خرد بھی ان کے علاوہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ بہرحال کلمے کا مقصد وہی، کلمہ منافقت بند کرو، جو منہ پہ ہو وہ زبان پہ پڑھو، مولویوں کے پیچھے نہ چلو۔ اور اس کا اگر آپ اس چیز کو اسپریڈ کرنا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد طریقہ یہی کہ آپ عوام کو کئی ترجمے سے پڑھیں قرآن و حدیث۔ عربی سیکھیں سب سے پہلے، میرے نبی کی زبان، تم کاہے کہ عاشق رسول تمہیں نبی کی زبان نہیں آتی، تمہیں کافروں کی زبان آتی، انگریزی آتی، تمہیں فرنچ آتی، ساری زبانیں تمہیں آتی۔ انگریزی کے جتنے لفظ ہمارے مولوی بول سکتے ہیں اتنے لفظ عربی کے نہیں ان کو ترجمے کے ساتھ پتہ۔ ہمارے جو مولوی ہیں، عالم ہیں، جو مسجدوں میں خطبے دیتے نہیں تھکتے، جو حافظ قرآن ہیں، ان کو جتنے لفظ انگلش کے آتے اتنے لفظ میرے نبی کی زبان کے نہیں آتے ترجمے کے ساتھ۔ تو عربی سیکھیں، میرے نبی کی زبان۔ اگر تم عاشق رسول ہو تو عربی سیکھو۔ آج ہم کہتے ہیں ہم عاشق ہے کہ عاشق رسول، تمہیں تو نبی کی زبان نہیں آتی، اور جب تک عربی نہیں سیکھ سکتے تب تک ترجمے سے پڑھو قرآن پاک حدیث۔ اب ترجمے سے پڑھنا شروع کرو گے آپ کو عربی کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ پاکستان زندہ باد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ منافقت چھوڑو، ریئلٹی پہ آؤ، میرے نبی کے رستے پہ چلو۔ نبی پاک نے 2 لائنیں فرمائی زمین پہ، ایک لائن سیدھی اور دوسری لائن ایسے گھما پھرا کے نبی پاک نے لگا دی۔ نبی پاک نے فرمایا یہ سیدھا رستہ ہے، یہ اسلام ہے، اور جو باقی سارے غلط رستے ہیں۔ اور آج دیکھیں اسلام میں 2.5% ٹیکس ہے۔ اگر ہم اس کو سمپل زبان میں بات کریں، آج کی زبان میں اسلام نے صرف 2.5% ٹیکس لگایا ہے آپ پہ، عوام پہ، پاکستانیوں پہ، مسلمانوں پہ، اپنا کافروں پہ 2.5% ٹیکس لگایا ہے۔ اسی 2.5% جو زکوٰۃ کا آ جاتا ہے، جس کو اسی میں سے ہمارا وزیر اعظم بھی تنخواہ لے گا، ہمارا بادشاہ بھی تنخواہ لے گا، اسی میں سے ہمارے سرکاری ملازم بھی تنخواہ لیں گے، تنخواہیں کم ہوں گی نا۔ ابو بکر کو بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا، تو اس سے پوچھا تنخواہ کتنی ہمیں تمہیں دیں؟ اس نے کہا، پہلے تو بن ہی نہیں رہا تھا، وہ کہہ رہا میں اپنا کاروبار کروں گا، ساتھ میں خلافت کا بھی کام